पहले जो बात होती है हम लोगों की कि अल्लाह ताला ना कोई किस गुनाह पे क्या वही अल्लाह ताला ने रखी है क्या नहीं। अब आज अभी अल्लाह ताला का खिताब आप लोगों ने सुना कि अल्लाह ताला का खिताब है, अल्लाह ताला अपने बंदों से जो गुनाहगार बंदे से खिताब करता है कि क्या तू नहीं देखता कि मैंने तुझे क्या नहीं दिया, क्या तू अपने वजूद को नहीं देखता, क्या तू अपने आज़ाओं को नहीं देखता, क्या तुझको हमने पैदा नहीं किया, क्या तुझसे हमने बारिश नहीं की, क्या तुझको हमने अपनी नियामतें नहीं दी, लेकिन फिर भी उनको भुला के तो क्यों गुनाह करता है। और जब तू बीमार हो या परेशान होता है या कोई दिक्कत आती है तो मुझे याद करता है, और जब तू खुशहाल होता है तो मुझे क्यों नहीं याद करता, तो मुझको याद करने में क्यों सुस्ती करता है। अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों से कह रहा है। तो आज वही हमारी बात करने का ये है कि हम बात करेंगे तौबा और इस्तग़फ़ार पर। कि तौबा और इस्तग़फ़ार क्या है। तौबा तो नाम ही है लौट जाने का, इस्तग़फ़ार नाम है कि अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें अपने गुनाहों की। अगर हम दिन में 100,000 मरतबा भी इस्तग़फ़ार पढ़ें तब भी कम है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया उस वक्त अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खैर और शर दोनों चीज़ें रखी, यानी अच्छाई भी रखी और बुराई भी रखी। फिर उसको दोनों रास्ते भी बता दिए, अच्छा रास्ता बुरा रास्ता। अब वो चाहे तो भलाई का रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करे। लेकिन अल्लाह ताला को क्या पसंद है, अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा रास्ता वो है जो कि भलाई का रास्ता हो। तो इंसान को चाहिए कि वो भलाई का रास्ता इख्तियार करे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबर भी भेजे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया था कि अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास आए और जो शख्स जो कोई भी इंसान मेरी उस हिदायत को कबूल करेगा, उसकी पैरवी करेगा, तो उसके लिए ना ही कोई गम होगा ना ही कोई फिक्र होगी। तो इस आयत से हमें क्या समझ में आता है, इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये चीज़ बता दी है कि इंसान का खौफ, इंसान का गम, इंसान की परेशानी, इंसान की एहसास निदामत का सिर्फ एक ही नुस्खा है वाहिद, और वो ये है कि हम अल्लाह ताला की हिदायत की पैरवी करें। हिदायत की पैरवी करने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारें जिससे कि अल्लाह ताला राज़ी हो, यानी अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अब अगर कोई इंसान से गुनाह हो जाए तो इंसान मायूस ना हो, ये ना सोचो कि हमसे गुनाह हो गया तो अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा, हम क्या करें। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरे वो बंदे जिनसे गुनाह हो जाए और उन्हें एहसास हो और वो अपने ऊपर ज़्यादती कर बैठे, फिर वो मुझे याद करते, मेरे पास आए, माफ़ी मांगते, तो मैं उन्हें माफ़ कर दूँगा, और मेरे सिवा कौन है जो उन्हें माफ़ कर दे। यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है जो उन्हें माफ़ कर दे। कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला का रास्ता भलाई का रास्ता इख्तियार करे, लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान या तो अपनी ही गमखारी अपने ही माहौल में ढल जाता है, वो अल्लाह ताला का रास्ता नाफरमानी करने लगता है, गुनाह करने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है बसा औक़ात इंसान को माहौल ही ऐसा मिल जाता है कि वो अल्लाह ताला की भलाई का रास्ता छोड़ देता है, नाफरमानी गुनाह करने लगता है। और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त सिर्फ यही होता है कि उस पर या तो परेशानियाँ आती, निदामत होती है, और फिर आखिर जाकर वो मायूसी की ज़िंदगी गुजारता है, यानी उसकी तकदीर ही मायूसी और गमखारी और निदामत बन जाती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक इंसान खताकार है, हर इंसान खताकार है, लेकिन खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो कि सबसे ज़्यादा तौबा करने वाले हैं। यानी हर एक शख्स को सुबह व शाम एक घड़ी तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर तौबा इस्तग़फ़ार करने का एक तो फ़ायदा है ही कि मतलब हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मिल रही, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम्हारे पास कोई गम है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उस वक्त चाहिए कि सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार करने से ये होता है कि तुमको सुकून भी मिलेगा, तुम्हारी परेशानियाँ भी दूर होंगी। इसके अलावा भी हदीस में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब फरमाते हैं कि तुम लोग सबसे ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार किया करो। क्या तुम मुझे नहीं देखते हो कि मैं दिन में 100 से ज़्यादा मरतबा दिन भर में तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। हालांकि फिर आसपास से पूछा गया कि आप क्यों तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, हालांकि आप तो गुनाहों से मासूम हैं, आपसे तो गुनाह नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला की कहते फरमाते हैं कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। यानी अल्लाह ताला की इतनी नियामतें हैं हम पर कि अगर हम जो है दिन भर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तब भी हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो तुम मायूस ना हो। अल्लाह ताला की रहमत हर एक चीज़ को ढाँपे हुए, हर एक चीज़ पर उसकी रहमत छाई है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ताला
ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کو موت نہ آ جائے، جب تک اس کی سانسیں اکھڑ نہ جائیں، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہو یا پھر شرک کرتا ہو، وہ مر جائے بنا توبہ کرے، تب تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، تب اس کی توبہ کسی بھی حالت میں قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب اگر ہم نے یہ بتا دیا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف، تو یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم تو گناہ کرتے رہیں، جان بوجھ کے گناہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ تو سن ہی لے گا، استغفار جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ جس گھڑی ہم گناہ کر رہے ہیں اگلے موقع ہمیں توبہ کرنے کی توفیق ہو یا نہ ہو۔ کیا پتہ اگلا سیکنڈ ہماری موت کا ہو، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو اس لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، بہت، یہاں تک کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پرانے زمانے کے پرانی اقوام کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں، 99 قتل معنی رکھتا ہے، 99 قتل کیے ہوتے ہیں، پھر اس کو ایک دن احساس ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، تو اس وقت وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اس کا ضمیر جو اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، ہر وقت اسے یہ لگا رہتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہم نے گناہ بہت کیے ہیں۔ تو وہ ایک عابد شخص کے پاس جاتا ہے، جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیا مطلب ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنے جرائم کیے ہیں، تو تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا وہ، اب پھر بھی وہ جب اس کو قتل کرنے کے بعد بھی آیا تب بھی اس کو چین نہیں ملتا ہے، اس کو ہر وقت ندامت، ہر وقت بے چینی لگی رہتی ہے کہ ہم کیسے توبہ کریں، کیسے کیا کریں اور کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو پھر وہ جو ہے ایک دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بشرط یہ ہے کہ تم جس ماحول میں ہو اس ماحول کو چھوڑ دو، یعنی کہ تم جس ماحول میں ہو وہاں تو قتل کرنا تمہارے لیے تم توبہ کر لو گے، لیکن پھر بھی تم جا کے قتل کرو گی کیونکہ تمہارا ماحول ہی وہ ہے، تو تم اس ماحول کو ہی چھوڑ دو۔ تو وہ اس نیت سے اس ماحول کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی مجلس میں جانے لگتا ہے، تو نیک لوگوں سے ملاقات کرنے کو جا ہی رہا ہوتا ہے کہ کچھ دور پر 2 فرشتے آ کر کے مطلب اس کی موت کے فرشتے، 2 موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے دوسرا برا ہوتا ہے، تو اب دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے۔ برا فرشتہ کہتا ہے اس کو ہم لے جائیں گے، اس نے گناہ بہت کیے ہیں، نیکی کا فرشتہ کہتا ہے اس کو ہم لے جائیں گے، کس نے توبہ کی ہے۔ لڑائی جھگڑا بڑھنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ زمین ناپی جائے، یعنی کہ زمین ناپی جائے، اگر وہ نیک لوگوں کے پاس ہے یعنی کم ہی دوری ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی، اگر وہ برے لوگوں کی طرف ہے تو اس کو برا فرشتہ لے جائے گا۔ تو جب زمین ناپی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں جن سے وہ ملاقات کرنے جا رہا ہوتا ہے ان سے صرف 1 بالشت دور ہوتا ہے، بس زیادہ دور نہیں ہوتا ہے، صرف 1-2 بالشت، 1 بالشت یعنی اتنا بس۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نیکی کے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کی روح کو قبض کرو۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، حالانکہ وہ بھی نیکی کے ماحول میں پہنچا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ صرف توبہ استغفار کیا تھا، وہ بھی سچے دل سے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 کے 100 قتل معاف کر دیے، حالانکہ وہ قتل اس نے بے ظلم ان پر کیا ہوگا نا، نادانوں معصوموں، پتہ نہیں کن کن کو مارا، بھائی ایک عابد کو مارا، وہ تو معصوم ہی تھا، اس نے تو صرف یہی بتایا تھا نا، اس کو بھی مار دیا اس نے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو توبہ اور استغفار بہت زیادہ ضروری ہے، اٹھتے بیٹھتے صبح شام توبہ استغفار کرو۔ سید الاستغفار جس کو نہیں آتا ہے وہ بس صرف اپنے من میں اس چیز کا ارادہ کر لے کہ استغفر اللہ کر لے، وہی کافی ہے۔ اگر وہ بھی نہ کر سکے تو اپنے گناہوں کا اصرار کرے، اور اصرار کرنے کا مطلب یہ ہے گناہ کی توبہ کی شرائط ہیں کچھ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنا، نیکیوں کی طرف رجوع کرنا، تیسری شرط یہ ہے کہ جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکے اتنی نیکیاں کرنا، چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی کا دل اگر تم سے دکھ گیا ہو تو اس سے معافی مانگو، کسی کا حق ادا نہ کر سکا ہو تو اس کا حق ادا کرو، جو بھی تم سے برا لگتا ہو تمہیں کہ تو سامنے والا کا دل تم سے دکھا ہے تو اس سے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ کی 12 حدیث اور قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم معافی نہیں مانگو گے، اپنے گناہوں پر جمے ڈٹے بیٹھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل سیاہ کر دے گا، اور ایک بار دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو معافی کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔
جب انسان اللہ تعالیٰ گناہ کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگا دیتے ہیں. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ چیز صاف ہو جاتی ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ کی سفید کپڑا ہو، اس کو آپ دھلو، اگر اس کو کوئی ایک داغ لگا ہے آپ اس کو نہ چھٹاؤ، پھر دوبارہ بندہ پہنے گا تو دھیرے دھیرے وہ چیز خرابی ہوتی جائے گی، اور پھر ایک وقت پہ آ کر اس کی سفیدی چلی ہی جاتی ہے. پھر تم اس کو کتنا بھی صاف کرو وہ سفیدی نہیں آتی ہے کپڑے میں، چاہے جس سے صاف کر لو، لیکن وہ نئے جیسا نہیں ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہمارا دل ہے، اگر ہم گناہ کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے تو ہمارا دل سیاہ ہوتا چلا، اور ایک بار سیاہ ہو گیا تو ہدایت پانا بہت مشکل ہے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. تو آج کا ہمارا موضوع ہی صرف یہی تھا کہ توبہ استغفار کرنا ہے. رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی آپ کا دل بے چین ہو آپ استغفار پڑھو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا پھر صرف استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ الذی، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جو بھی. اور سید الاستغفار یہ ہے، اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعتراف کر لینا ہی سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہمیں اس گناہ پہ شرمندگی ہے، لہٰذا ہم آپ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور آپ ہی میرے ہر کام کو، ہر اعمال کو، ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں، اسی لیے ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں اور آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. ایک بار اللہ تعالیٰ اس چیز کی دعا کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بس اپنے دل میں یقین رکھو. سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ خالص نیت ہونا بہت ضروری ہے توبہ کرتے وقت بھی، اور اس بات کی نیت ہونا چاہیے کہ یہ تو اس گناہ سے جس سے ہم توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے ناراض بندوں سے بھی خطاب کرتا ہے، اپنے مومن بندوں سے بھی خطاب کرتا ہے، اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے بھی خطاب کرتا ہے. قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہر جگہ ہر ایک موقع پر خطاب کیا ہے. باقاعدہ خطاب کر کے ہی وہ فرماتا ہے کہ تم مایوس نہ ہو، مجھ سے دعا کرو، تمہارا دل بے چین ہے میرا ذکر کرو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. ابھی حدیث بھی ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں پڑھا، اور ایک حدیث پڑھی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے محمد تم اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. یعنی جب ہمیں دعوت و تبلیغ کرنی ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے، اس کے بعد ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. لیکن اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیٹیوں کو، جس کو بتائیں اس کو بتائیں، سمجھائیں ضرور. حدیث بھی ابھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. اسی لیے تو آپ وسلم صفا کے اس پہ چڑھ کر کے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تو بلاتے ہیں. بنو ہاشم اور ابو لہب جس کا ذکر ہوا ہے، آپ وسلم کے چاچا تھے ابو لہب، انہیں کو ابو لہب کے نام سے اعتقاد کیا گیا ہے. جب ابو لہب نے یہ بات کہا تھا کہ تجھ پر لعنت ہو، نعوذ باللہ، تو نے مجھے یہ سب بتانے کے لیے بلایا ہے، تو جب تبت یدا ابی لہب آیت نازل ہوئی ہے وہ اسی لیے نازل ہوئی ہے ابو لہب کے، ابو جہل کے بارے میں، کہ تبت یدا ابی لہب، مطلب یعنی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ وہ ہاتھ اٹھا کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے کہ تم نے مجھے اتنے یہ سب باتیں بتانے کے لیے بلایا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے، فضول باتیں کرنے کے لیے، تجھ پر لعنت ہو. تو وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا، اسی لیے تبت یدا ابی لہب مطلب نازل ہوتی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. وانذر عشیرتک الاقربین وہ اسی چیز کا ذکر تھا. کیا حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ڈرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے پہاڑی پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم مطلب میری یہ بات مانو گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سپاہی ہیں اور وہ صبح تمہارے پر حملہ کر دیں گے؟ تو وہ سب اس بات پر تو یقین کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، اسی طریقے سے آخرت میں تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، تو کوئی ایمان نہیں لاتا ہے. اور ابو لہب کہتا ہے تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے. اسی لیے ابو لہب کا ذکر ہے. ابو جہل کو ہی ابو لہب کہا گیا ہے. لہب کا مطلب یہ دونوں ہاتھ کا ہے. تبت یدا یعنی ہاتھ، اور لہب ابو جہل کا لقب تھا. یہ لہب کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. میں نے پڑھی تھی کہ خالص نیت کی کہ ایک شخص ہوتا ہے جو رات میں نیکی ارادہ کرتا ہے کہ وہ صدقہ کرے گا، تو ایک مرتبہ میں تو وہ جا کے
چور کو دے آتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا، غلطی سے دے آتا ہے، دوسری مرتبہ میں وہ بدکار کو دے کے آتا ہے، اور تیسری مرتبہ میں وہ مالدار کو دے کے آتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ دکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا کسی کو نہیں پتہ ہے، کس وقت کیا ہو رہا۔ اب وہ دے کے آیا، پہلے وہ چور کو دے کے آ گیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے چور کو کیوں دیا، تھوڑی لکھا ہے نہیں لکھا ہے، پھر وہ غلطی سے دے آیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف دینے والے کی نیت دیکھی، اس کی نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چور کو دلوایا۔ کیوں دلوایا؟ تاکہ چور یہ سوچے، وہ شاید چوری چھوڑ دے کرنا، وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی عطا کر رہا ہے تو ہم چوری کیوں کریں۔ اور بدکار کو اس لیے دیا تاکہ وہ یہ سوچے کہ ہم اتنا گناہ کا کام کر رہے ہیں، اتنے بدکار ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ مجھے عطا کر رہا ہے، تو شاید وہ بدکاری چھوڑ دے۔ اور مالدار کو اس لیے دیا کہ تم کو ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، سارا مال تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود جو ہے تم مطلب صدقہ نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں تو رات میں چھپ چھپ کے صدقہ کرتے ہیں۔ نماز کوشش کرے کہ نماز نہ چھوٹے، نماز ضرور پڑھیں۔ ایک حدیث سلام کی گزری ہے جو اکرام مسلم کی، اگر کوئی آپ سے سلام کرتا ہے السلام علیکم تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس پہ 20 نیکیاں ملیں گی، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے سلام کرتا ہے تو تم کوشش کرو کہ تم اس سے بہتر اس کو سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی آپ سے السلام علیکم کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس پر آپ کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ اور سلام میں پہل کرنے والا انسان سب سے بہتر ہے، خواہ کو چھوٹا ہو خواہ کو بڑا ہو، آپ ضرور اس سے سلام کریں۔ سلام کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی ہے۔ اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، روز صبح اور شام کے ذکر کا اہتمام کریں، صبح کے ٹائم ذکر کیا کریں، جب آپ فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ ضرور پڑھیں، استغفار، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح بہت زیادہ جو ہے معنی رکھتی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، زبان پہ سب سے ہلکی ہے اور میزان میں سب سے بھاری ہے، وہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ بڑوں لوگ کی اگر آپ تقریر سنیں گے تو وہ بھی جب اپنی تقریر شروع کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اور پھر اس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ زبان میں سب سے ہلکی اور میزان میں سب سے بھاری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ سمندر کی جھاگ کا مطلب ہے کہ جو ایک لہر اٹھتی ہے، وہ لہر بہت بھاری اور بہت بلند اٹھتی ہے، اس لہر کے برابر بھی ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ناپاک ہیں یا پاک نہیں ہیں تو کوئی زبان ہر وقت پاک رہتی ہے، صرف حالت جنابت کے علاوہ زبان ہر وقت پاک رہتی ہے۔ اگر آپ حالت حیض میں ہیں تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، زبان آپ کی پاک رہتی ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس لیے سبحان تیسرا کلمہ سب سے زیادہ، تیسرا کلمہ جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ اور باقی جو ہے توبہ استغفار کا ضرور اہتمام کرتے رہیے گا۔ آج کا موضوع ہی میرا یہی تھا، آج ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم یہی بتائیں گے کہ صرف توبہ اور استغفار ہی کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔